अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी इस नशिस्त का उन्वान है कि आयत तत्हीर, और ख़ास तौर पे ये कि आयत तत्हीर से मुराद कौन है, यानी कि अहले सुन्नत व जमात के अकाबिरीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और उलमा का इस बारे में क्या नजरिया है, क्या राय है। यानी कि अहले सुन्नत के नज़दीक आयत तत्हीर के मिस्दाक कौन है। और इसकी ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि उलमाए किराम टीवी मुख्तलिफ चैनल्स पे ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो शख्स भी आयत तत्हीर का मिस्दाक पंजतन पाक को, सिर्फ पंजतन पाक को बताएगा तो ये शिया का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। और इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप ये कहेंगे कि आयत तत्हीर से अगर कोई ये कहे कि पंजतन पाक मुराद हैं तो शिया हो जाएगा इंसान, तो फिर तो हमारे अकाबिरीन की मेजॉरिटी शिया होगी। तो इस ज़रूरत के पेश नज़र इस छोटी सी नशिस्त में ये बात आपको बताई जाएगी कि अहले सुन्नत व जमात के अकाबिरीन का आयत तत्हीर की तफसीर में क्या राय है। और ये बात मैं आपको पहले बताता चलूं कि इस बारे में तीन राय हैं। मेजॉरिटी अहले सुन्नत वल जमात की जो आयत तत्हीर ये है, सूरह अहज़ाब की वो आयत है जिसका नंबर 33 है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसमें फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा, कि इसमें कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो सिर्फ यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर करे और तुम्हें ऐसा पाक करे जैसे कि पाक करने का हक है। तो यह है आयत तत्हीर। तो इसके बारे में बताना हम आपको चाहेंगे कि अहले सुन्नत व जमात के अकाबिरीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन की इसके बारे में क्या राय है कि इसका मिस्दाक कौन है। और ज़रूरत मैं कह रहा था, ज़रूरत इसकी इसलिए पेश आई कि देखें जनाब कि अगर सऊदी अरेबिया में आप जाते हैं और वहाँ पे सलफ़ी वहाबी लोग हैं और हम या रसूलुल्लाह कहें या अली मदद कहें तो, और वो नहीं कहते, वो कहते हैं जी हम तो या रसूलुल्लाह भी नहीं कहते, हम या अली मदद भी नहीं कहते, हम या गौसे आजम भी नहीं कहते। तो अगर बात यहाँ तक होती तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, कोई या रसूलुल्लाह कहना वाजिब तो नहीं, अगर आप नहीं कहते तो दैट्स नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि जब वो लोग या रसूलुल्लाह या अली मदद कहने वालों को मुशरिक कहते हैं, यानी कि कहते हैं कि तुम लोग शिरक कर रहे हो। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप या रसूलुल्लाह वो नहीं कहते, प्रॉब्लम यह है कि वो हमें शिरक और मुशरिक होने का इल्जाम लगाते हैं। और इसी तरह से आयत तत्हीर के बारे में भी है कि अगर उलमाए किराम का एक नुक्ता नजर अलग है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बात नहीं, इसमें हमारे असलाफ की मुख्तलिफ राय हैं। लेकिन जब आप लोगों को शिया कहते हैं कि जो पंजतन पाक के लिए ही सिर्फ इस आयत को माने वो शिया है, तो प्रॉब्लम इस बात में है। और इसी बुनियाद और इसी जरूरत के पेश नजर हमने समझा कि नाजरीन और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनको इतना तो पता चल जाए कि हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिर ने इस बारे में क्या राय दी है। तो लीजिए, सबसे पहले मैं आपके सामने ये किताब पेश करता हूँ, और इस किताब को मैं सबसे पहले इसलिए पेश कर रहा हूँ कि ये शिया के रद में एक किताब लिखी गई है और इसके मुसन्निफ हैं इब्ने हजर मक्की, इब्ने हजर हैसमी, कि जिनका जो फौत हुए हैं 974 में,
اور یہ کتاب مشہور کتاب ہے الصواعق المحرقہ، اور یہ رد میں لکھی گئی ہے، شیعہ کے رد میں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا اپنا اس کے بارے میں، آیت تطہیر کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے جو یہ ابھی بات کریں گے، لیکن کیونکہ یہ ایک عالم تھے، کیونکہ یہ ایک مخلص تھے دین کے بارے میں، تو انہوں نے باقی رائے بھی لکھ دی اور کہہ دیا اور پھر اپنی رائے دی۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا آیت تطہیر کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ پہلی آیت کہ اس میں ہے، صفحہ نمبر 220 ہے، اور یہ دارالکتب علمیہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے اور مشہور عام ملتی ہے، ہر میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کے پاس یہ کتاب ہوتی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ جو آیت تطہیر ذکر کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اکثر المفسرین علی انہا نازلت فی علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر المفسرین، کہ میجورٹی مفسرین کی یہ رائے ہے، یعنی کہ قلیل ایک چھوٹے سے 5-6 بندوں کی نہیں، بلکہ جتنے بھی تفسیروں میں مفسرین کی میجورٹی ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت تطہیر کن کے لیے نازل ہوئی ہے؟ 5 دن پاک کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جناب امام علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حسن حسین، رسول اللہ تو خیر ہیں ہی اس میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر المفسرین علی انہا نازلت فی علی و فاطمہ والحسن و حسین، یہ انہوں نے نص کر دی، اعتراف کیا، خود اگری نہیں کرتے، خود آگے کچھ اور اپنی تطبیق کرتے ہیں، لیکن اعتراف اور تصدیق کر دی کہ میجورٹی مفسرین کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آیت تطہیر جو ہے، میجورٹی کی رائے یہ ہے کہ آیت تطہیر جو ہے وہ 5 دن پاک کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو اب جو شخص کہتا ہے کہ یہ وہ آدمی جو آیت تطہیر کو 5 دن پاک کے لیے بتائے وہ شیعہ ہے، تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ تو اکثر میجورٹی کو شیعہ کہہ رہے ہیں، میجورٹی اہل سنت کے مفسرین کو آپ شیعہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ انہوں نے نص کر دی ہے کہ میجورٹی مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر سے مراد 5 دن پاک ہیں۔ اور آگے ایک اور قول نکل کرتے ہیں کیلا سے، اور کہتے ہیں کہ ایک اور اس کے بارے میں رائے ہے کہ نازلت فی نسائہ، کہ یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے نازل ہوئی۔ اور یہ کس کا قول ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ نصب علی ابن عباس، اور یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ اور اس کے منسوب کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کہ وَمِن ثَمَّ كَانَ مَوْلَاهُ اِكْرَمَةَ يُنَادِي بِهِ فِي السُّوقِ، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکرمہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ بازاروں میں یہ شور مچاتا تھا، یعنی کہ یہ خارجیوں کی شور مچانے کی پرانی عادت، اور وہ بھی بازاروں میں، کہ وہ بازاروں میں وہ شور مچاتا تھا کہ لوگوں سنو یہ آیت صرف ازواج کے لیے نازل ہوئی۔ تو بازاروں میں بھائی جانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت یہ رائے رائج تھی لوگوں میں کہ آیت تطہیر صرف 5 دن پاک کے لیے ہی ہے، تو یہ جا کے ان کا مائنڈ چینج کرتا تھا۔ بہرحال یہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب اس لیے کیا گیا قول کہ اکرمہ کی وجہ سے، کہ اکرمہ جو ہے وہ بازاروں میں کہتا تھا کہ یہ صرف حضور کی ازواج کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ تو جو اکرمہ ہے اس کے بارے میں تو ہم سب کو معلوم ہے، تہذیب و تہذیب دیکھیں آپ، لسان المیزان، سیر و اعلام النبلاء، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ اکرمہ جو تھا وہ خارجی تھا، اور خارجیوں کی یہ بات تھی۔ اور دوسری بات کہ حضرت ابن عباس 68 آفٹر ہجرہ میں آپ کا وصال ہے، اور اکرمہ مرا ہے 105 میں، تو 37 ایئرز 37 سال اس کو اس پروپاگنڈا کرنے میں ملے اکیلے میں، اور اسی لیے حضرت ابن عباس کے بیٹے اس کو باندھ دیتے تھے ٹوائلٹ کے باہر اور جوتے مارتے تھے کہ بھائی یہ میرے باپ کی طرف جھوٹ کرتا ہے۔ بہرحال یہ میرا مقصد نہیں ہے کہنے کا، یہ تو بطور ضمناً بات ہو گئی۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا، ابن حجر مکی نے یہ نص کی کہ اکثر المفسرین علی انہا نازلت فی علی و فاطمہ والحسن حسین، کہ میجورٹی مفسرین کا خیال یہ ہے، ان کا اوپینین یہ ہے کہ یہ آیت 5 دن پاک کے لیے نازل ہوئی۔ تو اب جو یہ کہے کہ یہ آیت 5 دن پاک کے لیے نازل ہوئی وہ شیعہ ہے، تو برائے مہربانی آپ فتویٰ لگائیں کہ میجورٹی اہل سنت والجماعت جو ہیں، اہل السنہ والجماعت جو ہیں وہ شیعہ ہیں۔ یہ تو جی صواعق محرقہ سے، اور اس کا صفحہ نمبر 220 ہے، اور یہ آپ خود ہر کسی کے پاس دیکھ سکتے ہیں۔
اور جلدی جلدی دوسری بات یہ ہے المحرر الوجیز، یہ تفسیر ہے جناب ابن عطیہ الاندلسی رحمہ اللہ کی، اور آپ کا وصال ہوا ہے 546 ہجری میں، اور یہ اندلس کے بہت مشہور مفسر ہیں۔ انہوں نے بھی آیت تطہیر کی اپنی ایک تفسیر کی ہے، اور بعض اقوال انہوں نے اگری نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ان کا اعتراف 536 ہجری میں، وہ آپ کو 10ویں صدی ہجری میں 10ویں صدی ہجری تک ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ پیچھے جو انہوں نے تفسیر پڑھی وہ میجورٹی کا رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صرف پنجتن پاک ہیں، اور یہ 6 صدی میں 546 میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ابن عطیہ اندلسی بہت بڑا نام تفسیر میں محقق ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اہل البیت جو لفظ ہے ان آیت تطہیر میں، اس کے تحت کہتے ہیں کہ اس میں مختلف رائے ہیں، اور ایک رائے وہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ کی رائے یہ ہے کہ یہ اس سے مراد علی فاطمہ حسن، اس سے یعنی کہ پنجتن پاک مراد ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ گروپ کون سا ہے، فرماتے ہیں ہی الجمہور، کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اہل بیت آیت تطہیر میں جو اہل بیت ہیں اس سے مراد صرف پنجتن پاک ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ اس کا کسی کو انکار نہیں کہ ازواج جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ اگر کوئی قرآن پاک میں آیت نہ بھی ہوتی تو پھر بھی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اہل بیت میں ہی شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں صرف بات ہو رہی ہے اہل بیت کی آیت تطہیر میں، کہ آیت تطہیر میں کون سے اہل بیت مراد ہیں، یہ اس میں بحث ہے۔ اس میں بحث نہیں کہ ازواج جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اور ان سے قبل بھی بزرگوں نے کہا کہ اہل بیت کی جو ہے کافی قسمیں، ایک اہل بیت نسب ہیں جیسے کہ تمام بنو ہاشم، ایک اہل بیت سبب ہیں یا سکنا ہیں جیسے کہ بیویاں ہیں، ایک اہل بیت خدمت ہیں جیسے کہ سرکار کے خادم حضرت سلمان فارسی وغیرہ، اور ایک ہے اہل بیت ولادت جو ہے پنجتن پاک، اور وہ پنجتن پاک اس آیت تطہیر میں مراد ہیں۔ کس کے نزدیک؟ ابن عطیہ 546 میں فرما رہے ہیں کہ یہ کس کی رائے ہے کہ یہ آیت تطہیر میں صرف پنجتن مراد ہیں، کہتے ہیں ہی الجمہور، کہ یہ جمہور کا عقیدہ ہے کہ آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد صرف پنجتن پاک ہیں۔ یہ ہے ان کی نص اور اعتراف۔ تو اب ہم بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی اس آیت تطہیر میں آج کے بعد گفتگو کرے گا اس کو کم از کم اپنی رائے وہ پیش کرے، وہ کہے کہ اس سے مراد اہل بیت اہل بھی ہیں اور ازواج بھی ہیں، دونوں ہیں، لیکن اس بات کا پہلے اعتراف کرے کہ میجورٹی کی رائے یہ ہے کہ آیت تطہیر سے مراد صرف پنجتن پاک ہے۔ یہ اعتراف کر کے پھر آپ اپنی رائے دیں۔ اور ویسے کیا لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ بھئی جو اہل پنجتن تطہیر کو صرف پنجتن پاک کے لیے مانے گا وہ شیعہ ہوگا، اور اگر یہ بات صحیح ہے اور آپ کا یہ الزام میں سمجھتا ہوں مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اگر صحیح ہے تو پھر یہ لکھیں، کہیں جمہور کو، کہیں کہ جمہور جو ہے وہ شیعہ ہیں۔ کہہ سکتے ہیں آپ جمہور اہل سنت شیعہ ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ جمہور یا اکثریت دلیل حجت شرعی نہیں ہے، اس کو ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جو جمہور ہوتے ہیں یا اکثریت ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی شریعت میں کہ بھائی ان کا قول ہمارے لیے فالو کرنا واجب ہے۔ واجب جو ہے وہ اجماع نصی تام ہی بس ہے، لیکن یہ جو ہے جمہور، کم از کم اتنا تو اعتراف کرو کہ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ آیت تطہیر سے مراد صرف پنجتن پاک ہے۔ یہ ہوا دوسرا حوالہ المحرر الوجیز کا ابن عطیہ کا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ عام دارالکتب علمیہ سے عام چھپی ہوئی ملتی ہے اور پرانے کلاسیکل ٹائمز کے مفسر ہیں۔ اس سے آگے آپ دیکھیں، یہ ہے جواہر الاقدین جناب امام سمہودی رحمہ اللہ کی، جن کو ہم جب زیارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کے بارے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں تو پھر امام سمہودی ہمیں بہت یاد آتے ہیں۔ یہ امام سمہودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جواہر الاقدین۔ اس میں آپ نے فرمایا، اور ان کا وصال 911 میں ہوا ہے، سیم ٹائم امام جلال الدین سیوطی بھی 911 میں اور یہ بھی 911 میں، اتفاق ہے۔ تو یہ جناب امام سمہودی کیا فرماتے ہیں، ان کی اپنی رائے جو بھی ہو، میں اس وقت اس میں کنسرن میں نہیں ہوں کہ یہ رائے کا استدلال کیا ہے، یہ کیا ہے، میں صرف اس وقت اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ چیز کو اس کا انکشاف کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد پنجتن پاک ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور جو شخص یہ کہے کہ اس سے مراد، جو کہے کہ جو آیت تطہیر سے پنجتن پاک مراد لے وہ شیعہ ہے، تو یہ اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر ان کو جمہور کو شیعہ کہنا چاہیے۔ سوائے کے مورکہ آپ نے دیکھ لی، محرر الوجیز دیکھ لیا، آپ جواہر الاقدین میں دیکھیں، اور اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے
کہ اس میں جناب امام سمودی کوٹ کرتے ہیں امام ابو بکر نقاش کو. جو امام ابو بکر نقاش تھے رحمہ اللہ، وہ 351 آفٹر ہجرہ میں آپ کا وصال ہے. یعنی کہ وہ کل کے کوئی ملا نہیں تھے، بلکہ وہ بہت کلاسیکل ٹائم کے امام تھے. اور 351 کے اندر ابو بکر نقاش، و تفسیر ایکچولی میرے پاس ہے نہیں تو میں آپ کو ان کی اصل تفسیر سے دکھاؤں. تو امام سمودی ایک معتبر نام، وہ کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کالا ابو بکر نقاش فی تفسیر ہی، کہ ابو بکر نقاش نے یہ نص کی اپنی تفسیر میں کہ اجمع اکثر اہل تفسیر انہا نازلت فی علی و فاطمہ والحسن والحسین، کہ ابو بکر نقاش نے 351 آفٹر ہجرت میں جن کا وصال ہے، انہوں نے اس وقت اپنی تفسیر میں لکھا، یہ آج کی بات، اس وقت لکھا کہ یہ اجمع یعنی کہ اتفاق کر لیا ہے میجورٹی مفسرین نے، اہل تفسیر کی میجورٹی کی یہ رائے ہے کہ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ نازل کس کے لیے ہوئی؟ 5 تن پاک کے لیے نازل ہوئی. تو یہ آپ کو ایک 351 سے اجماع یعنی کہ اتفاق، میری مراد میجورٹی ہے، میجورٹی مفسرین کی 351 میں رائے تھی کہ یہ آیت تطہیر کس کے لیے نازل ہوئی؟ 5 تن پاک کے لیے نازل ہوئی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے کیا کہہ رہے ہیں اور کتابوں میں کیا لکھا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جمہور، اکثریت، میجورٹی کی رائے کہ آیت تطہیر 5 تن پاک کے لیے نازل ہوئی. اب آگے جلدی ہم چلتے ہیں. یہ ہے شرح صحیح مسلم، اور اس کی شرح 2 لوگوں نے لکھی، ایک ہے امام سنوسی اور دوسرے ہیں امام ابئی رحمہ اللہ. امام مشہور کتاب ہے، یہ دارالکتب العلمیہ کی، یہ بھی اتفاق سے، اور صحیح مسلم ہے. اور ان کی شرح کا نام ہے امام ابئی کی اکمال ہے، ان کی اکمال المعلم، اور دوسری کا نام ہے مکمل اکمال الاکمال. امام جو ہیں ابئی رحمہ اللہ، آپ کا وصال ہے 828 میں، اور امام سنوسی کا وصال ہے 895 میں. دیکھ لیں ان کا ٹائم، دیکھیں گے کس زمانے کے لوگ بات کر رہے ہیں. 350، 546، 911، دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہ دیکھیں 828 میں امام ابئی فرماتے ہیں، اور یہ بھی ابن عطیہ والی ہی بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قال الجمہور، کہ میجورٹی نے یہ کہا، جمہور نے یہ کہا کہ والمراد اس سے آیت تطہیر سے کون مراد ہے؟ من ادخلہم معہو فی المرتے، وہ لوگ مراد ہیں. میجورٹی نے کہا کہ آیت تطہیر سے وہ لوگ مراد ہیں صرف کہ جو سرکار نے چادر میں داخل کیے تھے. آپ کو یاد ہی ہوگا آیت تطہیر کا شان نزول، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ یہ آیت باقی آیتوں سے ہٹ کے اکیلی نازل ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں نازل ہوئی، اور سرکار نے چادر ڈالی، 5 تن پاک خود بھی تھے اور 4 تن دوسرے بھی تھے، امام علی، امام سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہم السلام. ان سب کو چادر میں ڈال کے فرمایا کہ آیت تطہیر ان کے لیے نازل ہوئی، اللہم وغیرہ وہ آپ جانتے ہیں. اور آیت تطہیر میرا وہ بحث نہیں ہے پرٹیکولرز پہ، میں تو صرف اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ قال الجمہور، امام ابئی 828 میں فرما رہے ہیں کہ جمہور نے یہ کہا کہ اس آیت تطہیر سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو چادر کے نیچے تھے. یہ ان کی رائے 828 میں، اور انہوں نے بھی ابن عطیہ ہی کی تائید کی. آگے ہیں جناب امام سنوسی، اور امام سنوسی نے بھی بعین ہی وہی، کیونکہ دونوں شرح ہیں اس کتاب میں. پہلے یہ صحیح مسلم شریف ہے، پھر امام ابئی کی شرح ہے، اور پھر اس کے نیچے امام سنوسی، تینوں کی ایک جگہ پہ کتاب ہے. اور نیچے جناب امام سنوسی کا کیا خیال ہے، وہ یہی فرما رہے ہیں، وہ فرمائے ہیں کہ قال الجمہور، انہوں نے بھی وہی بات ریپیٹ ہوتا ہے کہ المرادو، اس سے بھی المراد بہی، صرف بہی کا فرق ہے. کہتے ہیں کہ المراد بہی من ادخلہم فی المرت لا غیرہ. کہتے ہیں کہ مراد جمہور کی آیت تطہیر کے بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صرف 5 تن پاک ہیں اور لا غیرہ، اور ان کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں ہے. کس کی رائے ہے یہ؟ جمہور کی، جمہور میجورٹی کی. اور میجورٹی کون تھے؟
अहल सुन्नत वल जमात, अहल सुन्ना वल जमात की मेजॉरिटी की ये राय है कि मेजॉरिटी की राय है कि आयत ततहीर का मिस्दाक पंचतन पाक है। आगे चलते हैं। ये है नैल उल औतार इमाम शौकानी की एक मशहूर नाम, और वो 1250 में आपका विसाल है। और आपने बेशक आयत ततहीर की बहस के अंदर और आल की बहस के अंदर काफी कुछ लिखा, इनकी और भी किताबें हैं, लेकिन जो महल इस्तदलाल मैं इस वक्त इनकी किताब से पेश कर रहा हूँ, और ये भी इतराफ कर रहा हूँ कि उन्होंने अहले बैत आयत ततहीर का मिस्दाक अपनी तरफ से उन्होंने अक़वाल मिला के किया। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये कि इन्होंने ये इरशाद फरमाया कि वकीला, और कीला ज़ाहिर है कि मजहूल पैसिव का सीगा है, ये इसके ऊपर अग्री नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि और ये कहते हैं कि बाज ने ये कहा है कि फातिमा, तो इससे मुराद कौन है? आयत ततहीर से जो खास तौर पे किसकी नाजिल हुई? कहते हैं कि फातिमा, अली, हसनैन करीमैन और व औलादुहुम, और उनकी औलाद। और ये किसका कौल है? व इला ज़ालिका ज़हबा जमहूर अहलिल बैत। और ये कौल कि ये आयत ततहीर पंचतन पाक और उनकी औलाद के लिए नाजिल हुई, ये किसका कौल है? वो कहते हैं कि ये जमहूर अहले बैत का कौल है। यानी कि अब जमहूर अहले बैत, मेजॉरिटी ऑफ अहले बैत, 12 इमाम हो गए, सादात हो गए, हसनी सैयद, हुसैनी सैयद, औलिया किराम, यानी कि जमहूर अहले बैत का मजहब ये फरमा रहे हैं कि जमहूर अहले बैत का मजहब ये है कि आयत ततहीर से मुराद कौन है? पंचतन पाक। ये जमहूर अहले बैत की राय है। और मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जो शख्स ये कहे कि आयत ततहीर पंचतन पाक के लिए नाजिल हुई और फिर लोग उसको टीवियों पे बैठ के और बड़ी जनाब बगैर तहकीक किए हुए बातें करें कि वो आदमी शिया है, तो सिर्फ मैं उनको ये आईना दिखा रहा हूं कि आप जनाब फिर इन जमहूर अहले बैत को, जमहूर अहले सुन्नत को शिया कहें, और ये पहले आयत ततहीर की तफसीर में ये पहले इतराफ करें कि जमहूर की राय ये है कि ये पंचतन पाक के लिए है, लेकिन हमारी राय है कि नहीं है, तो फिर हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जमहूर हुज्जत शरी नहीं है। लेकिन ये इतराफ जरूर करें कि जमहूर अहले बैत जो है वो जमहूर अहले बैत की राय और जमहूर अहले सुन्नत की राय ये है कि आयत पंचतन पाक के लिए नाजिल हुई है। मसला बहुत लंबा हो जाएगा, मैं जरा जल्दी अगली किताब मिसाल के तौर पे देख लें। ये है जनाबीउल मुवद्दा, अल्लामा कुंदुजी हनफी की है, 1291 में आपका विसाल है। और आपने भी यही वो सवाए के मोरका वाली जो इब्ने हजर ने बात की, वही बयान ही बात आपने रिपीट की, और वही बात आप फरमाते हैं कि आयत ततहीर लिख के कहते हैं अक्सरुल मुफस्सिरीना अला अन्नहा नाज़लत फी अलीय्यिन व फातिमता वल हसन वल हुसैन, कि मेजॉरिटी मुफस्सिरीन का कौल ये है, और मेजॉरिटी मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि ये पंचतन पाक के लिए नाजिल हुई। ये हो गई जनाबी मुवद्दा। आगे हैं रशवत सादी, ये इमाम अल हज़रमी की रहमहुल्लाह की किताब है, उनका नाम है इमाम अबू बकर अल हज़रमी। रशवत सादी उन्होंने लिखी, उस किताब में आपने फरमाया, क्या फरमाते हैं? 1303 में गालिबन इनका इंतकाल है, या मेरे ख्याल में 1303 में इन्होंने किताब लिखी। आप फरमाते हैं कि वल्लज़ी, आयत ततहीर के ज़िमन में फरमाते हैं कि वल्लज़ी क़ाल बिही अल जमाहीर मिनल उलमा, और मेजॉरिटी उलमा ने भी ये बात की है, वक़ता बिही अकाबिरुल आइम्मा, और अकाबिर बड़े बड़े इमामों ने इस बात पे यकीन कर दिया। और क्या फरमाया कि आगे वो एक लाइन छोड़ के वो कहते हैं कि अन्ना अहलल बैत अल मुरादीना फिल आयत, कि वो लोग जो इस अहले बैत से मुराद इस आयत में कौन है? फरमाया अली, फातिमा व अब्नाहुमा, के वही पंचतन पाक ही इस आयत से, आयत ततहीर से मुराद है। और ये किनकी राय कह रहे हैं? जमहूर उलमा की, और कह रहे हैं कि उन्होंने इस पे नस की और कतई यकीनी बात कर दी कि जमहूर मेजॉरिटी की राय है कि आयत ततहीर से मुराद कौन है? पंचतन पाक। तो आप इनको भी कहें कि भाई ये जमहूर सब शिया है, कह सकता है कोई? अब फाइनली, अब क्योंकि किताबें तो बहुत सारी हैं इसमें रेफरेंस, ये तो उसको क्या कहते हैं मुश्ते नमूना अस्खरवार है, इसके अलावा बहुत कुछ है। लेकिन मैं सिर्फ उन सामीन को कह रहा हूं कि जिन्होंने मुझसे पूछा था और जो देख रहे हैं कि आप ये भी देखें और फिर वो भी देखें, तो आप देखें कि दीन के ऊपर दीन की ये इखलास से बात हो रही है या सियासत से बात हो रही है। और मैं यकीनन उनके साथ हुस्न ज़न रखता हूँ, मैं उनको बुरा नहीं कहता हूँ, और मैं शायद समझता हूँ कि इन उलमाए किराम
جو ایسی بات کرتے ہیں آیت تطہیر کے جو پنجتن پاک کو مصداق مانے وہ شیعہ ہیں، میں ان کو اس وجہ سے بلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی۔ آپ کتابیں پڑھیں، بغیر آپ کتاب پڑھے کسی بزرگ نے کوئی کہہ دی ایسی بات جذبات میں آگے تو آپ بھی جناب سب کچھ شیعہ بنانے میں لگے ہیں۔ علماء کا تو فرض ہے، واجب ہے کہ پہلے کتابیں دیکھیں اور پھر جا کے لوگوں کو بیان کریں۔ یہ نہیں کہ پہلے بیان کر کے فتویٰ شیعہ ہونے کا ٹھوک دیں اور پھر بعد میں آ کے ریسرچ کریں۔ بہرحال میں اس نے ظن رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی برائے مہربانی یہ کتابیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ ان میں کو مطالعہ کریں اور اپنا اوپینین چینج کریں، اور پھر ٹی وی پہ اعتراف کریں کہ میجورٹی کی ہاں رائے یہی ہے کہ پنجتن پاک ہی اہل آیت تطہیر کے مصداق ہیں، لیکن ہم اختلاف رکھتے ہیں اور ہماری دلیل یہ ہے۔ یوں بات آپ کریں تو آپ کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ ہم آپ کی تعریف کریں گے کہ دیکھیں کتنا آپ نے آبجیکٹیولی اس مسئلے کے ساتھ ڈیل کیا ہے اور تعصب نہیں برتا۔ بہرحال یہ ہے مواہب لدنیا امام قسطلانی کی۔ آپ نے بھی اس میں ابن عطیہ کو تصدیق کرتے ہوئے، ان کا اعتراف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان الجمہور علی انہم، اور جمہور پیچھے سے عبارت آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جمہور کی بھی یہی رائے ہے، کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین آیت تطہیر سے مراد یہی پنجتن پاک ہیں۔ یہ امام قسطلانی نے بھی اعتراف کیا۔ اور اب تمام میں نے یہ کتابیں آپ سب لکھ دیں، کیونکہ جمہور جو ہے اکثریت ایک حجت نہیں ہوتی، حجت شریعہ نہیں ہوتی، تو لہٰذا اگر آپ کے پاس دلیل ہے، اسٹرانگ دلیل ہے، تو آپ وہ دلیل پیش کر کے ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی اکثر ان میں سے لوگوں نے کیا کہ اس بات کو پہلے ایڈمٹ کیا، ایک اسکالر ہونے کا ثبوت پیش کیا کہ دیکھو میجورٹی تو یہ کہتی ہے لیکن ہماری دلیل یہ ہے، لیکن میجورٹی تو یہ کہتی ہے نا کہ آیت تطہیر، میجورٹی اہل سنت کی یہ کہتی ہے کہ آیت تطہیر سے مراد صرف پنجتن پاک ہے۔ اب آئیے ذرا، یہ تو انہوں نے میجورٹی کیا، اب ذرا پرٹیکولرز دیکھیں اس کی کہ کس کس نے کہا۔ مثال کے طور پہ وہ اکثر یہ جو جمہور اہل سنت ہے جو کہتی ہے کہ آیت تطہیر سے مراد پنجتن پاک ہے، وہ کون ہے؟ آئیے ذرا میں آپ کو کوئکلی، اب کافی وقت گزر رہا ہے تو زیادہ ٹائم نہیں میں لگاؤں گا، آپ کوئکلی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سر فہرست ہے، کون سر فہرست ہے؟ امام ابو جعفر الطحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثانی ابو حنیفہ، حنفیوں کے سب سے پہلے اور بڑے محدث، ایک نامی گرامی، مطلب ابو جعفر طحاوی کہہ دو تو اس سے بڑا نام علماء کے درمیان بہت کم ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال مبارک ہے، غور سے سنیے، 320 آفٹر ہجرہ، 320 آفٹر ہجرہ میں آپ کا وصال ہے، یعنی کہ 1100 سال پہلے۔ کل کے آدمی نہیں ہے کہ اب آج کل تو سیاست بھی دین میں گھس گئی ہے نا، تو لوگ سیاست کی بنیاد پہ دین کی کیا نہ کیا تشریحیں کر رہے ہیں۔ یہ 320 آفٹر ہجرہ میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کی یہ کتاب ہے شرح و مشکل الآثار، مشہور ترین کتاب ہے، اور اس کافی جلدوں میں ہے، غالباً 15 جلدوں میں ہے، 16 جلدوں میں۔ اس کے اندر مفصل انہوں نے بحث کی آیت تطہیر کے اوپر، مفصل ایک بحث انہوں نے نقل کیا، پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں، اور ان کی کنکلوژن کیا ہے آیت تطہیر کے بارے میں، امام ابو جعفر طحاوی کی کیا رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ پیچھے سے عبارت آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّ الْمُرَادِينَ بِمَا فِيهَا هُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی وفاطمۃ وحسن وحسین علیہم السلام، کہ یہ جو آیت تطہیر ہے اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد رسول پاک ہیں، حیدر کرار ہیں، سیدہ کائنات ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام ہیں، دونا من سواہم، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مراد نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دونا من سواہم، کہ ان کے علاوہ اور کوئی شخص بھی مراد نہیں ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی فرما رہے ہیں کہ آیت تطہیر سے مراد صرف پنجتن پاک ہیں، سرکار کی ذات اور امام علی، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین علیہم السلام۔ یہ آپ فرما رہے ہیں، امام ابو جعفر طحاوی فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں لکھ رہے ہیں کہ دونا من سواہم، اور ان کے علاوہ کوئی بھی مراد نہیں ہے۔
تو اب اگر ایسا کہنے والا شیعہ ہوتا تو برائے مہربانی لگائیں امام ابو جعفر طحاوی پہ فتویٰ اور کہیں کہ وہ شیعہ ہے، لگائیں۔ اور یہ اس کا صفحہ نمبر 245 ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی۔ آگے چلتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ ہے کتاب الاربعین فی مناقب امہات المؤمنین۔ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عساکر الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آپ کا وصال 571 آفٹر ہجرہ کے اندر ہے۔ یہ وہی ابن عساکر ہیں کہ جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی اور اس کی جلدیں 80 جلدوں میں، یعنی کہ حدیث کے سمندر کے یہ بہت بڑے پیراک ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کتاب الاربعین، اور کتاب بھی انہوں نے ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کے مناقب میں لکھی۔ کتاب الاربعین، اس کا صفحہ نمبر ہے 106۔ امام ابن عساکر کیا فرما رہے ہیں؟ پوری روایت تطہیر کی حدیث نقل کر کے، اور اس میں پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کا بتا کے آخر میں کنکلوڈ کیا کرتے ہیں آیت تطہیر کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ والآیت نزلت خاصتاً فی ہؤلاء المذکورین۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاصتاً بالکل صرف اور صرف پانچ پاک کے لیے نازل کی گئی۔ آیت تطہیر کا مصداق صرف اور صرف کون ہے؟ پانچ پاک۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن عساکر کتاب الاربعین۔ جلدی جلدی چلتے ہیں، آگے چلیں۔ اور آپ کہیں نا ان کو بھی شیعہ، برائے مہربانی یہ کتابیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ آپ ان کو کہیں۔ آگے چلیں، یہ ہے ذہبی، حافظ ذہبی۔ حافظ ذہبی آپ جانتے ہیں، اور جو علماء کرام نے، ہمارے کچھ علماء کرام نے پیچھے لکھا ہے کہ ذہبی جو ہیں وہ ذرا اہل بیت اطہار کی جب شان میں حدیثیں آتی ہیں تو وہ ان میں کافی ذوف کا اور کافی اس بارے میں سٹرکٹ ہیں اہل بیت کے فضائل کے بارے میں۔ لیکن تاریخ اسلام جو ان کی کتاب ہے، اس کی 50 جلدیں ہیں، 52 جلدیں ایکچولی۔ اس کے اندر انہوں نے اعتراف کر لیا۔ حافظ ذہبی کیا کہتے ہیں؟ حافظ ذہبی نے تاریخ اسلام کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 44 پہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ آیت تطہیر کے ضمن میں کہتے ہیں، کس کے بارے میں نازل کی گئی؟ کہتے ہیں فی فاطمہ و زوجہا و بنیہا نازلت، کہ سیدہ کائنات امام علی اور ان کے 2 بیٹوں کے بارے میں یہ نازل کیا ہوا؟ کون سی آیت نازل ہوئی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فجل لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکساء، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ تبارک تعالیٰ یہی میری اہل بیت ہے۔ تو یہ ذہبی کا اعتراف کہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ صرف پنجتن پاک کے لیے نازل ہوئی۔ یہ تو میں جزیات دکھا رہا ہوں، پہلے میں نے آپ کو میجورٹی کا دکھا دیا، اب میں وہ صرف پرٹیکولر دکھا رہا ہوں کہ کس کس نے کہا۔ آپ نے دیکھا ابو جعفر طحاوی نے کہا، ابن عساکر نے کہا، اور اب ذہبی نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف یہ آیت تطہیر انہی پنجتن پاک کے لیے نازل ہوئی ہے اور کسی کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے ذہبی کی۔ جلدی جلدی چلتے ہیں، آگے ہے یہ جامع البیان، یہ امام ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور کون ابن جریر طبری؟ یہ آپ کو پتا ہے، امام نووی فرماتے ہیں ابن جریر طبری کے بارے میں۔ اور بائی دا وے ذہبی کا جو تاریخ وصال تھا نا وہ 748 ہے، اور ابن عساکر کا 571، اور ابو جعفر طحاوی کا 320۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کس رینج میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کس زمانے کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ امام ابن جریر طبری کس زمانے کے ہیں؟ 310 کے۔ 310 میں آپ کا وصال ہے، 283 میں آپ نے یہ تفسیر شروع کی، 290 میں اس کو ختم کیا، اور 306 میں اس کا فائنل ڈرافٹ تیار ہو کے یہ تفسیر ابن جریر طبری بنی۔ اور یہ اتنے پرانے لوگ، ہمارے اسلاف، اور اس تفسیر کے بارے میں کیا رائے ہے علماء کی؟ امام نووی مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُصَنَّفْ مِثْلَ تَفْسِيرِ الطَّبَرِي، کہ امت کا اس میں اجماع ہے، امت کا اجماع ہے کہ تفسیر طبری جیسی کوئی دوسری تفسیر نہیں۔ اور حتیٰ کہ ابن تیمیہ صاحب کو بھی، ابن تیمیہ
وہ ان کو بھی کہنا پڑ گیا, وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اسخ التفاسیر التی بین ایدی الناس, کہ یہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں تفسیر تبری بھی کہتے ہیں سب سے صحیح تفسیر یہ ہے. اور امام ابن جریر تبری خود ایک مجتہد امام تھے, اور جو بھی کتابوں کے بارے میں پڑھنے لکھنے کا شغف رکھتا ہے ان کو معلوم ہے کہ ابن جریر تبری کا جو منہج ہے اس تفسیر میں وہ یہ ہے کہ وہ پہلے اسٹرانگ کال پیش کرتے ہیں, اس کے بعد ویک پوزیشن پیش کرتے ہیں. اپنی پوزیشن وہ یعنی کہ اسٹرانگ کال کی پیش کرتے ہیں اور پھر ویک پوزیشن پیش کرتے ہیں. اور دیکھیے اگر انہوں نے کوئی آگے کہیں اور کسی چیز کی تفسیر کی اور ہمیں کسی کو اختلاف ہے تو دیٹس فائن, بیکاز ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. پرابلم اس سے ہے کہ جو وہ کہیں اس کو شیعہ کہیں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا لوگ. تو بہرحال امام ابن جریر تبری نے آیت تفسیر کے تحت آپ نے کیا فرمایا, انہوں نے کیونکہ ان کا طریقہ ہے تفسیر بالمعصور کا, وہ صرف روایتیں پیش کرتے ہیں, حضور کی سرکار کی حدیث, صحابہ کرام کے اقوال, تابعین کے قول پیش کرتے ہیں کہ اس آیت کا کیا معنی ہے اور کس کے لیے اتری ہے. یہ ان کا طریقہ ہے, وہ زیادہ کمنٹری نہیں کسی چیز پہ کرتے. انہوں نے آیت تطہیر نقل کی, اس کے مختلف معنی کے رجس مثال کے طور پہ اس کے بارے میں ڈسکشن کیا. پھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اختلفا اہل التاویل فی الذین عنوا بقولہ اہل البیت, کہ اہل تعویل یعنی کہ وہ جو قرآن پاک کے معنی کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اختلاف کیا کہ جو لفظ اہل البیت ہے نا آیت تطہیر میں اس سے کون مراد ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ کا قول یہ ہے کہ عنی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی و فاطمہ و حسن و حسین, اور ایک بڑے گروہ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد سرکار کی ذات یعنی کہ 5 دن پاک اس سے مراد ہے. اور پھر اس کی ذکر من قال ذلک, پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا. پھر اس میں وہ کتنی روایتیں پیش کر رہے ہیں, 15, تفصیل کا وقت نہیں ہے, 15 روایتیں اس سپورٹ کے اندر پیش کر رہے ہیں اپنی تفسیر بالمعصور میں کہ اہل البیت سے مراد 5 دن پاک ہیں. 15 روایتیں, اور یہ پہلا قول ہے اور یہ ان کی اپنی پوزیشن ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ 15 حدیثیں اور روایتیں پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ آیت تطہیر سے مراد 5 دن پاک ہے. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں دوسری پوزیشن, کہتے ہیں وقال آخرون, اور بعد والوں نے کہا کہ اس سے مراد ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسرا اپینین اس کے بارے میں ہے کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. تیسرا قول انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے ان لوگوں والا قول نہیں کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت 5 دن پاک بھی ہیں اور ازواج بھی ہیں, دونوں ہیں. یہ قول ابن جریر تبری میں نہیں ہے. یہ بات کا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کس کا قول ہے. تو بہرحال انہوں نے پہلے 15 روایتیں اس سپورٹ میں پیش کی کہ یہ 5 دن پاک کے لیے ہے, اور جو اس کے یہ قول پیش کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف ازواج کے لیے ہے, وہ صرف ایک قول پیش کیا. وہ کس کا, وہی آپ جان گئے ہوں گے, اکرمہ کا قول کہتے ہیں کہ ایک صرف حدیث 15 کے مقابلے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں کہ 5 دن پاک, جنہوں نے کہا یہ 15 روایتیں پیش کی وہ ہیں. پھر ایک روایت سب سے اسخ تفسیر عالم اسلام کی سب سے پہلی تفسیر جو ہمارے ہاتھوں میں اس وقت ہے وہ تفسیر تبری ہے. یہ وہ امام کہتے ہیں سب سے پہلی تفسیر, سب سے اسخ تفسیر. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قول کس کا ہے, ایک روایت صرف یہاں پیش کی بس. کہتے ہیں کہ کانا قالا, کہ القمہ سے روایت ہے کہ قالا کہ کانا اکرمہ تو ینادی فی السوق, کہ اکرمہ بازاروں میں شور مچاتا تھا, یعنی کہ خارجیوں کے شور مچانے کی داستان پرانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کانا اکرمہ تو ینادی فی السوق, کہ اکرمہ بازاروں میں یہ ندا یہ آواز کستا ہوتا تھا بازاروں میں, کہ آیت پڑھتا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر وہ کہتا تھا نازلت فی نساء النبی خاصتا, اے لوگوں سنو یہ صرف رسول پاک کی ازواج کے لیے یہ آیت نازل کی گئی ہے. تو یہ اکرمہ کا قول ہے. اکرمہ ہم سب جانتے ہیں کہ خارجی تھا. اور بائی دا وے کوئکلی, خارجیوں کے بارے میں تو رولنگ کیا ہے؟ خارجیوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ جب اہل بیت کے متعلق کوئی خلاف بات کریں گے تو ہم اس کو رد کریں گے کیونکہ خارجی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ خارجی کافر ہیں اور خارجی بالکل کافر ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں. Personally, I don't think that's a correct. اس وجہ سے that's a correct opinion. اس کی وجہ یہ ہے کہ
فتح القدیر آپ دیکھیں حنفیوں کی بہت بڑی ابن حمام کی کتاب ہے، یا وہ ابن عابدین شامی کی جو رد المختار ہے غالباً، آپ ان کو نکال کے دیکھیں کہ خارجیوں کا کیا قول ہے. کہتے ہیں کہ خارجیوں کی کیا نشانی تھی کہ یکفرون الصحابہ، کہ ایک تو مسلمانوں کا خون جائز مانتے تھے، دوسرا کیا کہتے تھے وہ یکفرون الصحابہ، صحابہ کو کافر کہتے تھے. یہ کون سے صحابہ ہیں جن کو خارجی کافر کہتے تھے؟ حضرت مولا کائنات حیدر کرار کو صف اول یعنی کہ مسلم اول کو یہ لوگ کافر کہتے تھے. تو فقہا کی کیا اس میں کیا رولنگ ہے؟ فتح القدیر میں حنفیوں کی بہت بڑی کتاب ہے ہماری، اور اس میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اجمع الفقہاء علی عدم تکفیر الخوارج، کہ فقہا نے کا اجماع ہے اس بات پہ. کیا ہے فقہا کا اجماع ہے اس بات پہ کہ خارجی کافر نہیں ہے. تو اب میں اس سے زیادہ کیا کریں؟ ایک طرف تو آپ خارجیوں کو کافر کہہ کے اجماع کے مخالف ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اور کہے کہ جی ہم آپ جناب ان کو کافر نہیں کہتے. ارے اجماع کی مخالفت آپ کریں. تو بہرحال یہ بحث میں مسئلہ نہیں ہے. بہرحال امام ابن جریر طبری نے صرف ایک روایت نقل کی بمقابلے 15 کے، اور وہ بھی اکرمہ کی، اور اکرمہ کہتا تھا یہ خاص طور پہ سرکار کی بیویوں کے لیے نازل ہوئی ہے. دو اوپینینز پیش کیے امام ابن جریر طبری نے، یا تو یہ صرف پانچ تن پاک کے لیے ہے، یا یہ صرف ازواج کے لیے ہے. اور صرف ازواج کے لیے صرف اکرمہ کا قول پیا، اور صرف پانچ تن پاک کے لیے انہوں نے 15 روایتیں پیش کی. اور ان کی تفصیل میں جانے کی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو وہ بھی سناؤں. اس میں بھی جناب صحابہ کے، سرکار کے، ازواج مطہرات کے خود اوپینین ہے اس میں. تو بہرحال یہ ابن جریر طبری 310 میں آپ کا وصال ہے، اور آپ نے یہ نص اور فیصلہ دے دیا. یہ تو ایک چھوٹا سا اگزامپل تھا، پرٹیکولر میں نے دکھا دیا کہ وہ لوگ جو یہ مانتے تھے. امام ابو جعفر طحاوی، ابن عساکر، ذہبی اور امام ابن جریر طبری، ان کا میں نے آپ کو مثال دے دی. اب ایکچولی ایک اور بھی میں آپ سے بات کر دیتا ہوں. یہ ہے امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں، آپ کا وصال ہے 852 میں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں جلدی سے پڑھتا ہوں. یہ اہل البیت آیت تطہیر کے ضمن میں اور بیت اور اس سارے مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فی ذکر البیت معنی آخر لأن مرجع اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہا لما ثبت فی تفسیر قوله تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. قالت ام سلمہ لما نزلت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسین فجل لهم بکساء فقال اللہم هؤلاء اہل بیتی. اور پھر آگے فرماتے ہیں ومرجع اہل البیت هؤلاء الى خدیجہ لأن الحسنین. تو اس کا مفہوم یہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اہل البیت آیت تطہیر میں جو لفظ اہل البیت ہے نا، یہ جو البیت ہے یہ کون سا بیت ہے؟ یہ خصوصی وہ بیت ہے، وہ گھر ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے. اور آیت تطہیر والے جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیدہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت، یہ جو اہل بیت تطہیر والے ہیں، ہاؤلائے جو اہل بیت تطہیر والے ہیں، یہ ان کا مرجع کون ہے؟ ان کا مرجع کون ہے؟ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ. اور وہ کس طرح؟ کیونکہ لأن الحسنین من فاطمہ تھا، کیونکہ جناب حسنین کریمین سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. وہ فاطمہ تو اور جناب فاطمہ جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہیں. وعلی نشأ فی بیت خدیجہ تھا، اور امام علی جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کے گھر میں ہی تو پلے ہیں، انہی کے گھر میں ہی تو بڑے ہوئے ہیں، وہیں تو رہے ہیں. وہ صغیر حالانکہ کہ وہ چھوٹے تھے. ثم تزوج بنتہا، اور پھر امام علی نے جناب خدیجہ کی بیٹی سے شادی، جنہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے شادی بنائی ان کے آپ کے بعد، آپ کے وصال کے بعد. فظاہرہ، اور یہ بات ظاہر ہو گئی ہمارے لیے کہ رجوع اہل البیت نبوی، کہ سرکار اہل بیت نبوی کا مرجع جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ وہ سیدہ خدیجہ ہیں، دون غیرہا، اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ ہے جناب ابن حجر عسقلانی. یہ بھی ایک اوپینین ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو ابو جعفر طحاوی، ابن عساکر، حافظ ذہبی، ابن جریر طبری اور ابن حجر عسقلانی کے پرٹیکولرز آپ نے مخصوص طور پہ دیکھ لیے. And the reason I'm not actually talking to you, brothers and sisters, in English is because the whole controversy
has been discussed in the Urdu language. So I think it's most appropriate that I speak in the language that the problem is taking, this whole issue is generated in Urdu language. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس میں کوئی ایموشنل نہ ہوتے، کبھی اس میں بات نہ کرتے، لیکن جناب والا لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آیت تطہیر کو پنجتن پاک کے لیے مانے وہ شیعہ ہے. ہمیں اس سے پرابلم ہے. وہاں بھی یا رسول اللہ نہیں کہتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جو یا رسول اللہ کہے وہ شرک کر رہا ہے. ہمیں ان کے شرک کہنے سے پرابلم ہے، اور ہمیں آپ کے شیعہ کہنے سے پرابلم ہے. نہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. ہر انسان کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، اور آپ اپنا اوپینین دیں، نو پرابلم. بیکاز جو ہے جیسے میں نے کہا کہ جمہور حجت نہیں ہے، لیکن آپ تو جمہور بھی نہیں مان رہے. آپ تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کا ہی قول ہے. تو اس کو استدلال کو توڑنے کے لیے، اور انشاءاللہ میں یقین کرتا ہوں کہ آئندہ سے جو بھی آیت تطہیر میں بات کرے گا وہ یہ ضرور کہے گا، اعتراف اگر نہیں کرے گا نا، اگر اختلاف یہ نہیں کہے گا کہ جمہور کی رائے اہل سنت کی رائے ہے کہ اس سے مراد پنجتن پاک ہیں لیکن ہماری ہے، اگر وہ جمہور کا لفظ بیچ میں یوز نہیں کرے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اخلاص کدھر ہے اور سیاست کہاں ہے. بہرحال آخر میں کوئکلی ابھی میں ختم اس بات کو کرنے لگا ہوں اور کافی بحث ہو گئی. یہ ہے امام الماوردی رحمۃ اللہ علیہ، احکام سلطانیہ والے، سب سے 450 آفٹر ہجرہ میں فوت ہوئے ہیں. امہات تفسیر میں محققین میں سے ہوئے ہیں. پرانی نہیں کہ کتنے سن کی یہ بات ہے، 450 آفٹر ہجرہ. کل کسی بہار میں مثلا نہیں لکھی گئی یا پنجاب میں نہیں لکھی گئی، بر صغیر میں. یہ 450 ہجری میں 1000 سال پرانی کتاب ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی اختلاف کسی مسئلے میں ہو جائے نا تو میں ہمیشہ ایک رول یاد رکھیں کہ وہ اسلام کے پہلے 500-600 سال میں چلے جائیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ دیکھیں امام الماوردی، اور وہ جتنی کتابوں کے بارے میں نے حوالے دیے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں. آپ دیکھیں امام الماوردی نے اپنی کتاب النکت والعیون میں کیا فرماتے ہیں. تفسیر الماوردی میں وہ کہتے ہیں وفی قولہ تعالی، اور یہ جو آیت تطہیر میں آیا ہے لفظ اہل البیت، اس کے بارے میں کتنے اوپینین ہیں؟ کہتے ہیں ثلاثۃ اقاویل. اس کے بارے میں 3 اوپینینز ہیں، اس کے بارے میں 3 قول ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلا قول کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلا ہے کہ انہو انا علی و فاطمۃ والحسن والحسین رضی اللہ عنہم، کہ پہلا قول ہے کہ اس سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں. اور یہ کس کی رائے ہے کہ یہ آیت تطہیر کس کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کا مصداق پنجتن پاک ہے، یہ کس کی رائے ہے؟ غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں قالہ، یہ کس کی رائے ہے؟ ابو سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان کی رائے ہے. وہ انس بن مالک، حضرت انس بن مالک جو ایک صحابی ہیں ان کی رائے ہے. وہ عائشہ اور ام المومنین عائشہ کی یہ رائے ہے، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہم ان کی رائے ہے. تو یہ تو عجیب تماشا ہو گیا کہ وہ مدعی سست اور گواہ چست. ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن خود فرما رہی ہیں کہ یہ آیت ہمارے لیے نہیں اتری. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا قول ابو سعید خدری کا ایک قول، انس بن مالک، بی بی عائشہ اور بی بی ام سلمہ، یہ لوگ فرما رہے ہیں کہ یہ پنجتن پاک کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. یہ پہلا قول ہے. تو خود وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہے. عجیب بات ہے. بہرحال دوسرا قول کہہ رہے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ ازواج نبی خاصتاً، اور یہ خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے ہی آئی ہے. اور یہ کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے ابن عباس کا، حضرت ابن عباس و اکرمہ. قالہ ابن عباس و اکرمہ، ابن عباس اور اکرمہ کا قول ہے. اور اکرمہ یہ ابن عباس کے وجہ سے قول کیا، آپ وہ امام ابن عجل مکی نے بتایا نا کہ وہ بازاروں میں وہ کرتا تھا تو لوگ، کیونکہ وہ غلام تھا ان کا، تو لوگ منسوب کر بیٹھے یہ قول حضرت ابن عباس کی طرف. بہرحال ہم اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں، تفسیر نہیں کرتے. تو ایک قول ہے رائے اہل بیت کی ہے کہ اس سے مراد صرف پنجتن پاک آیت تطہیر سے. وہ کون، یہ کن کی رائے ہے؟ حضرت ابو سعید خدری، حضرت انس بن مالک، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ. ازواج خود کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو 4 صحابہ کرام کی یہ رائے ہے، صحابہ 2 صحابہ اور 2 ازواج کی یہ رائے ہے، یہ جو انہوں نے لکھی کہ یہ آیت تطہیر صرف پنجتن پاک کے لیے نازل ہوئی.
آگے دوسری رائے انہوں نے پیش کی کہ یہ آیت حضرت ابن عباس اور اکرما یہ کی ورڈ ہے، اکرما اور ابن عباس نے کی رائے ہے کہ یہ صرف اور صرف ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی، یعنی کہ اور کسی کے لیے نازل نہیں ہوئی، صرف ازواج کے لیے ہے، یعنی اس میں اہل بیت شامل نہیں ہے۔ ایک قول ہے کہ صرف پنج تن پاک، ایک قول ہے کہ صرف ازواج۔ اب تیسرا قول وہ پیش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثالث کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ انہا فی الاہل والازواج، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ پنج تن پاک کے لیے بھی ہیں اور ازواج مطہرات دونوں کے لیے، یعنی کہ یہ آیت تطہیر دونوں کے لیے اتری ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ قالہ الضحاک، اور یہ ضحاک کا قول ہے۔ تو اب یہ عجیب بات ہو گئی کہ جن کے رد میں ہم یہ سب نشست میں گفتگو کر رہے ہیں، ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ پنج تن پاک کے لیے بھی نازل ہوئی اور ازواج مطہرات دونوں کے لیے نازل ہوئی، اور یہ قول نہ حضرت ابو سے نہ یہ صحابہ کا قول نہیں ہے، یہ قول ہے الضحاک کا۔ ضحاک کون ہے؟ یعنی کہ وہ ابن عباس، یا اگر آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ خاص طور پہ ازواج کے لیے، آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ خاص طور پہ پنج تن پاک کے لیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے لیے ہے۔ اور دونوں کا قول کس نے کیا ہے؟ یہ ابن الماوردی 450 آفٹر ہجروں میں خود امام ماوردی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول کس کا ہے؟ یہ ضحاک کا، صرف ضحاک کا۔ ضحاک کون تھے؟ ایک تابعی تھے، اور الضحاک بن مزاحم ان کا نام ہے، اور یہ خیر وہی ضحاک ہیں، بات آ گئی تو کرتے چلیں۔ یہ الضحاک وہی ہیں کہ جو مثلا تفسیر قرطبی دیکھیں یا فتح الباری میں دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں وہ لفظ نہیں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہتے ہیں کہ وہ اصل میں جب قرآن پاک لکھا گیا تو کاتبوں سے غلطی ہو گئی، اصل میں ہونا چاہیے تھا وَوَصَىٰ رَبُّكَ، کہ قرآن میں یعنی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ غلط ہے، ہونا چاہیے وَوَصَىٰ رَبُّكَ۔ یہ تفسیر قرطبی میں آپ اس آیت کے تحت دیکھیں، اگر نہ ہو تو جو میں مجرم۔ تو یہ وہ ضحاک الضحاک بن مزاحم کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پنج تن پاک کے لیے بھی ہے اور ازواج کے لیے، دونوں کے لیے ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ آپ اس قول کو پیش کر رہے ہیں کہ جو تابعی کی رائے ہے، اور ہم وہ پیش کر رہے ہیں کہ جو ابو سعید خدری، انس بن مالک، سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ کا قول ہے۔ ازواج مطہرات خود کہتی ہیں کہ یہ پنج تن پاک کے لیے نازل ہوئی ہے، ہمارے لیے نازل ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ امام الماوردی کی قول ہے، یہ ان کی تفسیر ہے، آپ دیکھیں۔ اور اب کیونکہ میرے پاس وقت زیادہ کافی ہو گیا ہے تو یہ ہے زاد المسیر، یہ ہے ابن الجوزی کی، کہ جن کو وہابی بہت پسند کرتے ہیں، یعنی کہ یہ تھوڑا سا رائٹ ونگر ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے زاد المسیر فی علم تفسیر۔ ان کی وہ 450 میں فوت ہوئے تھے اور یہ 597 میں۔ یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بیان ہی وہی بات فرماتے ہیں کہ اس میں بھی 3 قول ہیں، اور تفصیل یہ ظاہر ہے کہ یہ اس قول کو ترجیح دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ یہ صرف ازواج کے لیے نازل ہوئی ہے، تو یہ اس پہ آرگیومنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ اعتماد سے وہ ضرور کرتے ہیں کہ اس میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ نساء کے لیے صرف نازل ہوئی ہے، ازواج کے لیے، اور یہ سعید بن جبیر کی روایت سے ابن عباس کی طرف منسوب ہے، اور اکرما کی طرف، اور اکرما ابن صائب اور مقاتل یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف نساء کے لیے نازل ہوئی ہے۔ پہلا قول یہ ہے، اور سعید بن جبیر کی وجہ سے وہ روایت بھی بہت مجروح ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام بن حنبل اور خصائص امام نسائی میں اور رجالہ ثقات کے ساتھ یہ روایت ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر پنج تن پاک کے لیے نازل ہوئی ہے، تو لہٰذا اب اکرما اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کمزور سند کے مقابلے میں صحیح سند میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ پنج تن پاک کی، لیکن ہم اس میں پرابلم نہیں کرتے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 قول ابن جوزی نے پیش کیے ہیں۔ پہلا اس نے قول وہی پیش کیا کہ صرف نساء سرکار کی بیویوں کے لیے آیا ہے، جو آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت اور بیویوں دونوں کے لیے آیا ہے، لیکن یہاں تو صرف بیویوں کا قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ انہ خاص فی رسول اللہ، کہ یہ خاص طور پہ یہ آیت صرف نازل ہوئی سرکار کے لیے، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اور کس کا قول ہے یہ کہتے ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ابو سعید خدری، انس بن مالک، ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہن، ان چاروں کا قول ہے، ابو سعید خدری اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما اور بی بی عائشہ اور ام سلمہ سلام اللہ علیہما،
ان दोनों का, तो इन चारों का कौल है कि ये आयत सिर्फ और सिर्फ पंजतन पाक के लिए नाजिल हुई है। तो अब कहो ना कि भाई ये भी शिया हैं, जो टीवियों पे आप फरमाते हैं कि भाई वो जो पंजतन पाक को ये कहे कि आयत तत्हीर उनके लिए नाजिल हुई वो शिया है, तो फिर वो अज़वाज मुतहरात जिनके लिए आप कह रहे हैं वो खुद कह रही हैं कि हमारे लिए नहीं है। ये इब्न जौजी ने भी लिखा। तीसरा कौल ये कितने कहते हैं कि कौन है, अन्नहुम अहला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़वाजहू। तो ये कहते हैं कि ये कौन है कि ये सरकार की अहल हैं और आपकी अज़वाज हैं। और ये किसका कौल है, कालहू अद्दिहाक, और ये फिर वही दिहाक बिन मज़ाहिम का कौल है कि ये जो बातें आप उलमाए किराम टीवी पे बैठ के कर रहे हैं, ये वो कौल है कि जो दिहाक का है। वो दिहाक जो है वो ताबी हैं और ये उनका इज्तिहाद है, ये उस अपने इज्तिहाद से ये बात कर रहे हैं। तो बहरहाल फाइनल इसमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि जैसे कि हम आपने आपको दिखा दिया कि मेजॉरिटी अहले सुन्नत जमहूर की राय है कि आयत पंजतन पाक के लिए नाजिल हुई है, और अगर तमाम रायों को रखा जाए तो उसमें ये है कि कुछ कहते हैं कि सिर्फ अज़वाज के लिए है, कुछ कहते हैं कि सिर्फ पंजतन पाक के लिए है, और एक बंदा यहाँ इसके मुताबिक वो कहता है, दिहाक की राय अर्ली टाइम में वो कहता है कि अज़वाज के लिए भी है, अहले बैत दोनों के लिए है। तो अब ये तीन राय है, हमें तीनों राय से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आपको एतराफ करना पड़ेगा कि मेजॉरिटी कहती है कि पंजतन पाक के लिए है, लिहाजा जैसे कि हमारी दलील है कि पंजतन पाक के लिए, तो आप हमको शिया नहीं कह सकते, बिकॉज हम मेजॉरिटी के साथ हैं, और मेजॉरिटी जाहिर है कि हुज्जत शरी नहीं है। आप माइनॉरिटी के साथ रह के आप दलील पेश करें, आप कह सकते हैं कि इससे मुराद अज़वाज ही हैं सिर्फ, लेकिन ये भी आप नहीं कहते कि जो वो मेजॉरिटी के बाद ये बड़ा कौल था, और फिर आप एक बंदे दिहाक का कौल पेश करते हैं, और वो कुरान पाकी वसार अब्बू का, तो फिर सेट मुकम्मल कर लें, ये भी मान लें वो भी मान लें। तो ये खैर ज़ादुल मसीर से मैंने रिवायत पेश किया। मेजॉरिटी का कौल है आयत तत्हीर में अहले बैत से मुराद पंजतन पाक हैं, और बाकी अकवाल नकल किए, और हमें किसी कौल में कोई किसी को नासबी कहने की जरूरत नहीं है। आपका कौल आप जिसको भी आप दलील से साबित करें आप उसको माने, लेकिन जो मर्जी कहें पहले ये बात एतराफ करें कि मेजॉरिटी का कौल ये है कि ये पंजतन पाक के लिए है। बेशक आप मेजॉरिटी से इख्तलाफ कर सकते हैं। फाइनली जल्दी बात कर लेते हैं कि, और ये तो सब हो गया तय कि मेजॉरिटी का ये कौल है, और इमाम अबू जाफर तहावी का और ज़हाबी का और इमाम इब्न जरीर तबरी का, इब्न हजर अस्कलानी वगैरह की मैंने आपको रिवायतें पहले पेश कर दी हैं। तफसीरों से मैंने पुरानी तफसीरों से, आजकल की तफसीर पुरानी तफसीरों से बता दिया कि इसके अंदर तीन कौल थे, और अबू सईद खुदरी, अनस बिन मालिक, बीबी आयशा, बीबी उम्मे सलमा, इन लोगों का ख्याल है कि यह सिर्फ पंजतन पाक के लिए, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब जो लोग कुछ कहते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये जो इस्हाक सबसे बड़ी दलील 15-16 जो हदीसें हैं शान नजूल में और मखसूस करती हैं जो सिर्फ अहले बैत पंजतन पाक को, उनको साइड में करके ये कहते हैं जी इस्हाक सबसे बड़ी दलील है। हालांकि कई कुरान पाक में ऐसी आयतें हैं कि जिनमें जुमला मुतरिज़ा वाक़या हुआ है। सूरह लुक़मान में, सूरह यूसुफ में आप देखें कि पहले और बात चल रही है, बीच में एक अजीब इल्तिफात है, और फिर एक और बात चल रही है, और वो जुमला मुतरिज़ा। इसी तरह आयत तत्हीर भी है कि एक सेपरेट तौर पे नाजिल हो रही है, और ये आगे पीछे से कट किया है। हमारा ये आप कहते नहीं जी सियाक पहले भी बाद में भी अज़वाज के लिए है, पहले भी अज़वाज के लिए है, लिहाजा ये आयत उन्हीं के लिए है, और सरकार ने दुआ से पंजतन पाक को साबित कर लिया है। हालांकि ये कवाल तो मैंने आपको दिखा दी, इसका मैं क्विकली जवाब देता हूँ। वो ये और ये है कि आप देखें कि आयत तत्हीर में पहले भी मुअन्नस की ज़मीरें चल रही हैं, लस्तुन्ना आ गया, फी बुयूत कुन्ना, और बुयूत भी जमा से है, बैत की जमा बुयूत है। आलुल बैत में और बुयूत में आप खुद फर्क निकाल लें। तो पहले बुयूत कुन्ना है, लस्तुन्ना है, बाद में भी वज़कुरना है और बुयूत कुन्ना है। पहले भी मुअन्नस की ज़मीरें हैं, बाद में मुअन्नस की ज़मीरें हैं। इन मुअन्नस की ज़मीरों से एक बात तो तय हो गई कि ये आयात जो है ये खालिसतन डायरेक्टली नाजिल किसके लिए हो रही हैं? अज़वाज के लिए नाजिल हो रही है। सरकार दो आलम सल उम्महातुल मोमिनीन के लिए ये आयतें नाजिल हो रही हैं। आयत तत्हीर से पहले मुअन्नस हैं की ज़मीरें हैं, बाद में मुअन्नस की ज़मीरें हैं।
تو یہ ایبسولوٹلی یقینی بات ہے کہ یہ آیتیں پہلا بندہ جو مراد ہے ان آیتوں سے وہ ہے امہات المومنین. بیچ میں آئی آیت تطہیر، اس میں وہ انکم ہے اور یطہرکم ہے، یہ کم کی یعنی کہ مذکر کی ضمیریں آئی ہیں. تو اس سے علماء کہتے ہیں نہیں، ایکچولی یا تو اہل بیت لفظ کی وجہ سے آئی ہے، یا یہ ہے کہ سرکار دو عالم، جیسے کہ مفسر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آیت تطہیر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت تطہیر میں شامل ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں نہیں تو بات ختم، پھر ظاہر ہو گیا کہ آپ کس مشرب کے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ مومن ہیں تو مانیں گے، کہیں گے کہ آیت تطہیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی شامل ہیں. میں کہیں گے بالکل، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو اب مجھ کو یہ بتائیے کہ یہ اگر سرکار اس میں شامل ہیں تو سرکار اس میں کس طرح سے شامل ہیں؟ تابع ہو کے شامل ہیں یا متبوع ہو کے شامل ہیں؟ سمپل زبان میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار اس آیت میں بطور لیڈر شامل ہیں یا بطور فالوور شامل ہیں. یعنی کہ جب آیت تطہیر آئی تو اس میں پہلا بندہ کون مراد ہے؟ حضور پاک مراد ہیں یا ازواج مطہرات مراد ہیں؟ تو آپ کہیں گے حضور پاک مراد ہیں. تو ہم کہیں گے کہ پیچھے بھی مؤنث کی ضمیریں، آگے بھی بعد میں بھی مؤنث کی ضمیریں، وہاں پہلا بندہ جو مراد ہے وہ ازواج ہیں. اور یہاں آیت تطہیر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا بندہ جو مراد ہے وہ حضور پاک ہیں. تو اگر پہلا بندہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں تو پیچھے وہ آیتیں سرکار کے لیے نہیں ہیں، مؤنث کی ضمیریں ہیں، ازواج کے لیے ہیں. تو اب سیاق و سباق کدھر گیا؟ تو یہ ہے دلیل کہ یہ سرکار کا اس میں شامل ہونا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ آیت سیاق و سباق کے سے تعلق نہیں رکھتی. بہرحال فائنلی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہم نے یہ سب کچھ رکھ دیا ہے، میجورٹی جمہور کا بھی ثابت کر دیا ہے، علماء کرام کے پریسائز پرٹیکولر حوالے بھی دے دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے بارے میں کتنی رائے ہیں، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ آیت تطہیر جو ہے یہ میجورٹی اہل سنت و جماعت میجورٹی کی رائے ہے، جمہور کی رائے ہے کہ آیت تطہیر پنجتن پاک کے لیے نازل ہوئی ہے. تو یہی ہمارا دعویٰ ہے، اور اگر آپ اس کے علاوہ فرماتے ہیں تو دیٹس نو پرابلم، لیکن اعتراف تو کر لینا کہ میجورٹی کی رائے یہ ہے اور ہماری کی یہ رائے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.